प्रोग्राम रियासत में खुशामदीद नाजरीन। पाकिस्तान में इस वक्त कई 150 के लगभग तकरीबन ऐसे इदारे हैं जो सरकारी तहवील में हैं या उसको सरकार चलाती है, उनको स्टेट ओन एंटरप्राइज अंग्रेज़ी में कहा जाता है। ये इदारे इसमें से तमाम नहीं, कुछ इदारे और बल्कि बहुत से इदारे अगर टू बी एग्जैक्ट वो नुकसान में चलते हैं। और एक तखमीने के मुताबिक जो रिपोर्ट्स मुरतब की हैं हुकूमती सतह पे, उनमें इन इदारों ने एक साल के दौरान लगभग 1000 अरब रुपए के करीब नुकसान किया, जो कि 3.5 अरब डॉलर से ज़्यादा की रकम बनती है। बहुत बड़ी एक है। 4 लाख से ज़ायद इसमें मुलाजमीन काम करते हैं और इसमें खाली PIA या स्टील मिल नहीं, जिनका नाम अक्सर लिया जाता है, इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी हैं, बहुत सारे इसमें मसाइल हैं। हुकूमत ने फैसला किया है कि इन तमाम इदारों की बतदरीज ग्रेजुअल इनकी निजकारी की जाए और इसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, जिससे काफ़ी हद तक काम हो चुका है। और कई ऐसी पार्टीज़ भी हैं बैरून मुमालिक से जिन्होंने इस पर इंटरेस्ट भी शो किया है। लेकिन इसके साथ साथ ये मुआशी सवाल के साथ साथ एक सियासी सवाल भी है। सियासी जमातों के अपने मंशूर हैं, कुछ जमातें बहुत सही तरीके से और तेज़ी से निजकारी की तरफ जाना चाहती हैं, कुछ जमातें ऐसी हैं कि जिनका मानना है कि निजकारी किए बगैर हुकूमत भी इन इदारों को चला सकती है। इसीलिए जब अपोजिशन लीडर की हैसियत से अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उस वक्त जब बात की थी कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी किया जाए, उसका मकसद यही था कि ऐसे इशूज़ जिस पर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डाइसेंट हो सकता है, उस पर कंसेंसस डेवलप किया जाए। और ये वो कोर इशूज़ हैं कि जिन पे एक सियासी हम आहंगी और एक फैसला लेना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हज़ारों लाखों लोगों के रोज़गार का मामला भी है और साथ साथ पाकिस्तान की मईशत का। इससे आगाज़ करेंगे, लेकिन ये ख़ास तौर पर देखना भी पड़ेगा कि अब तक निजकारी का अमल जितनी तेज़ी से और कामयाबी के साथ चलना चाहिए था वो क्यों नहीं चला। कुछ बात पाकिस्तान की सियासत पे और उससे जुड़े प्लेयर्स पे भी होगी। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हमाद हसन हसान साहब, तज्जियाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमाद साहब आपका। डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे माशियात हैं, सर आपका भी शुक्रिया। खेलदास कोहिस्तानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा है, खेलदास साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रमेश कुमार साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, में कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हजरात की वजह से रमेश कुमार साहब से मैं आगाज़ करना चाहूँगा। रमेश कुमार साहब, आपकी जमात बहुत ज़्यादा अब बीट नहीं रही माजी में निजकारी के हवाले से, और अब भी मतलब आप अगरचे इस वक्त ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं, वज़ीर आज़म को आपने वोट दिया है, हुकूमत को आप सपोर्ट करते हैं। अब हुकूमत का तो ये मानना है, ये अज़्म है कि निजकारी के अमल को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए, जिसका इजहार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी कराची में किया। तो क्या पीपल्स पार्टी की भरपूर मदद इसमें हासिल होगी उनको, सियासी और अदरवाइज़? देखिए, मैं समझता हूँ कि डिसीशन तो करने ही पड़ेंगे, और जो भी हमारे मुल्क के अंदर जो नुकसानदेह इदारे हैं और उनके बारे में सोचना पड़ेगा। मगर साथ में वो भी देखना चाहिए कि अगर कोई इदारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चल सकता है तो उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर कोई इदारा इस्लाह से चल सकता है तो उसको और प्रायोरिटी देनी चाहिए। अदरवाइज़ जो है वो प्राइवेटाइजेशन में जाना चाहिए। मगर अगर हमारी प्रायोरिटी सिर्फ ये होगी कि नहीं, हम गवर्नमेंट इदारा बिल्कुल नहीं चला सकते, गवर्नमेंट को कोई जो है वो कैपेसिटी नहीं है, या दूसरी बात ये कि हमारे पास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ भी हमें नहीं जाना है, हमें प्राइवेटाइज ही करना है, तो वो फिर जो है ना आवाम के साथ भी और उस इदारे के साथ भी ज़्यादती होगी। अगर जिस इदारे ने 70-75 सालों से चल रहा है और अगर उसकी हिस्ट्री कहती है कि वो शुरू से लेके आज तक नुकसान में आ रहा है, तो उसके लिए तो आदमी सोच सकता है कि ये इसके अंदर तब्दीली नहीं आ सकती। मगर अगर कुछ इदारे ऐसे हैं जो समझते हैं कि अभी टाइमिंग वो नुकसान में आ गए हैं, मगर वो पहले मादी में अच्छे चल रहे थे और उसके लिए गवर्नमेंट खुद इस्लाह लेके आ सकती है या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हो सकता है, तो पहला चांस या दूसरा चांस लेना चाहिए, फिर थर्ड टाइम जो है थर्ड लेवल पे जो है वो प्राइवेटाइज के ऊपर जाना चाहिए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि PTI अपना पीपल्स पार्टी का जो है वो एक जो मेन जो चीज़ है कि मुल्क को नुकसान नहीं हो, इदारा सेल्फ सस्टेनेबल हो, इदारा खुद चले, और उस इदारे के लिए प्रायोरिटी जो है ऐसे 3 किस्म की जो है वो बननी चाहिए। मगर अगर बिल्कुल नहीं चल सकते और उसके ऊपर सियासत करना, मैं समझता हूँ सियासत का अभी वक्त नहीं है। जैसे माजी में हमेशा ये रहा है कि जो इदारा जो भी बंदा गवर्नमेंट में बैठता है तो एक बात करता है, जब अपोजिशन में बैठता है तो उसकी मुखालफत करना शुरू कर देता है। तो ये नहीं, सियासत एक इबादत है, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर
कंसेंसस की जरूरत है और इस वक्त पाकिस्तान को आपने के रमेश अंदर कुमार साहब जब सारी पाकिस्तान पॉलिटिकल मुस्लिम लीग पार्टी नवाज के उम्मीदवार को वोट दिया वजीर आजम के लिए, तो उस वक्त कई दफ़ा ये सवाल हुआ कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा क्यों नहीं बन रही। उस पर आप लोगों का मौक़िफ़ ये था कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुस्लिम लीग नवाज अपने मंशूर के मुताबिक हुकूमत चलाए और मुल्क को बहरान से निकाले, हम फ्री हैंड देना चाहते हैं। और अगर अब उनका मंशूर ये कहता है कि हमने निजकारी करनी है, हर हाल में करनी है, जैसे आपने जो बातें की वो दुरुस्त हो सकती हैं यकीनन, लेकिन अगर उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली है या उनकी सोच में कोई फ़र्क है जो आपकी सोच है, तब भी आप समझते हैं कि आपने उस कमिटमेंट के मुताबिक सपोर्ट करना पड़ेगा आपको मुस्लिम लीग नवाज के इस फैसले को? नहीं नहीं, देखिए बात यह है कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, मगर गवर्नमेंट के हर उस अच्छे फैसले के साथ हम खड़े रहेंगे जो अच्छा फैसला होगा। अगर आपने देखा कि माजी में पहले एक मरतबा जो अपॉइंटमेंट हुई थी और उसके अंदर हम समझते थे ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के खिलाफ है, तो वो चीज़ वो अपॉइंटमेंट वापस हुई। तो बात ये नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो है वो भी एक एडजस्टेबल है और पीपुल्स पार्टी भी एडजस्टेबल है कि मुल्क की हालात को देखते हुए जो राइट डिसीजन है, जो राइट टाइम पे होना चाहिए, वो बिल्कुल हम करेंगे। जो गवर्नमेंट की इस्लाह के हवाले से चीज़ें होंगी उसको गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करेंगे, चाहे हमें पब्लिक पॉपुलैरिटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट भी आए, मगर उसके लिए हम पब्लिक को बताएंगे कि ये इदारे, इस इदारे की अगर निजकारी हो रही है या इस इदारे के हवाले से अगर हम गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं तो उसकी बेसिक पॉइंट ये थी, उसकी बाकायदे ब्रीफिंग देंगे कि ये बेसिक पॉइंट थी। इस ब्रीफिंग के बाद, और मुझे देखिए मैं हर पॉलिटिकल पार्टी में रहा, मैं समझता हूं कि मैं अभी सही जगह पे पहुंचा हूं। उसकी वजह ये कि पीपुल्स पार्टी ने एक एक चीज के ऊपर एक डेलिब्रेशन होती है। अगर कोई बिल भी आता है उसके ऊपर डेलिब्रेशन है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से आता है तो उसके ऊपर भी डेलिब्रेशन है, अगर पार्टी की तरफ से आता है तो उसके ऊपर भी डेलिब्रेशन है। रमेश कुमार साहब, मैं इधर ही से आपके पास वापस आऊंगा कि डेलिब्रेशन जमात में कैसी होती है, उसका क्या फायदा होता है। खेलदास कोहिस्तानी साहब, आप समझते हैं कि ये बड़े फैसले हैं निजकारी के, चाहे PIA हो या कोई और इदारा हो जो लिस्ट में शामिल है, उससे उसको मुकम्मल तौर पर फैसला करने से पहले सियासी राय आमा जो आपको समझते हैं हमार होनी चाहिए, सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए या ज़रूरी नहीं है? देखिए, पहली बात है हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है। हुकूमत का काम है पॉलिसी देना, आवाम को रिलीफ देना और अपनी मईशत को बेहतर करना, जो भी हुकूमत के काम है। जो बात डॉक्टर साहब ने की है, मगर मैं एक बात आपको याद दिलाऊं कि एक फोरम हमने जो हमारी 16 महीने की हुकूमत थी वो बनाया था SIFC का, और आपने सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी साहब की भी तकरीर सुनी। उन्होंने कहा कि SIFC के जो फैसले हैं उससे मुल्क आगे बढ़ेगा, और हम सब इस बात पे इत्फाक करते हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त किसी जमात को PIA हो या डिस्कोज जो जिस आपने जिक्र किया बिजली की कंपनियां हैं या और जो इदारे, किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, और ये मैं समझता हूँ हम बहुत निजकारी के करीब पहुँच चुके हैं और करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बार बार कह रहे हैं, 16 महीने में भी कह रहे थे, अभी भी कल जब हम कराची में थे तो उन्होंने यही कहा था कि हमें मुश्किल और कड़े फैसले करने हैं। ज़ाहिर एक तबके को एतराज़ है प्राइवेटाइजेशन में, जो हमारा वो भी हमारा अहम है, जो मुलाजमीन है या जो इदारे में काम करने वाले लोग हैं, मगर कब तक ये बोझ हमारा ख़जाना जो पहले ही खाली है उठाता रहे। एक आप मुझे बताएं कि 100 रुपये की हम बिजली पैदा करते हैं, 80 रुपये की चोरी हो जाती है, हुकूमत को 20 रुपये भी नहीं आते, तो उसका बोझ भी उन आम आदमी पे पड़ रहा है। जो 80 रुपये जा रहा है वो घूम फिर के आवाम के सर पे आ रहा है। तो हम जब तक इनको ठीक नहीं करेंगे, और हमारी जो अगर हम यहाँ एक सवाल और पैदा होता है कि आप निजकारी में इसलिए जा रहे हैं, एक तो अपने ऊपर से बोझ कम करें, दूसरा आपको यकीनन ये भी यकीन होगा या जो काम है कि अगर ये प्राइवेट सेक्टर में ये इदारा जाएगा और कोई प्राइवेट पार्टी से चलाएगी तो बेहतर अंदाज में चला सकती है। देखें, के गवर्नमेंट को नहीं चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग बैठे हैं ये दुनिया भर में हो रहा है, और मुस्लिम लीग नून की शुरू से ये पॉलिसी रही है कि हम आपने देखा कि उस वक्त भी निजकारी अगर की है तो मुस्लिम लीग नून ने की है, और ये फ़ैसले हमसे गलतियां भी होती है, सियासी जमातें जो आती है, अगरचे हम इस तरह एक जगह पे हमें 5 लोगों की ज़रूरत है, 50 लोग नहीं लगाते तो हो सकता है ये बोझ भी नहीं होता। तो ये सारे सिस्टम ने इन इदारों को भी ख़राब किया है। PIA वो इदारा है जिसने एमरेट्स बनाई, जिसने मतलब आज भी PIA एक कौमी इदारा है, मगर
ہم جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ، میں سمجھتا ہوں اس میں ہم تمام حصص جو ہے نا وہ نہیں دے رہے ہیں، 50%، 51، 49 اس طرح کی ہے. ٹھیک. تو یہ میرے خیال میں جو SIFC کے جو قدم ہے یہ پاکستان کی معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے، پاکستان کے اداروں کو ٹھیک کریں گے. اس پہ تمام فریقین کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. حکومت میں بیٹھے ہوئے یا اپوزیشن میں سمجھتا ہوں سب اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں جلد اس سے پرائیویٹائزیشن کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ جولائی تک کافی چیزیں سامنے آئے گی. ڈاکٹر شمال داؤد صاحب، جو فری مارکیٹ اکانومی کے جو پروپوننٹس ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی حکومت کا کام صرف ریگولیٹ کرنا ہے، کاروبار کرنا جو ہے یہ جو نجی ادارے ہیں یہ ان کا کام ہے، پرائیویٹ بزنس کنسرنس کا. لیکن ہم نے ایسے بھی ماڈلس دیکھے ہیں دنیا بھر میں اور جو بڑے سکسیسفل ہیں، سنگاپور ٹو گیو یو ون ایگزامپل، کہ وہاں پہ سرکاری ادارے ہیں اور بہت زبردست پروفیٹیبل کام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے، ایک رینکنگ ہے. سو پاکستانی کانٹیکسٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچ بہتر ہے؟ دیکھیں شہزاد، بات یہ ہے کہ جو ہمیں باہر سے اگزامپلس تو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ہماری اپنی اگزامپلس ہیں. 90s کی بگننگ میں یہ پرائیویٹائزیشن کا کام کا آغاز ہوا. جو ایسی کمپنیز تھیں، بینکس تھے، اس میں PTCL بھی شامل ہے جو کہ بعد میں ہوا، وہ تمام ادارے ہمارے سٹاک مارکیٹ کے اوپر ہیں، وہ سارے پروگریس کر رہے ہیں، بلکہ لوگ ان کے شیئرز لے کے گرو بھی کر رہے ہیں. اب تو سٹاک مارکیٹ بھی اچھی جا رہی ہے. تو ہمارے پاس تو اپنے ملک کے اپنے اگزامپلز ہیں کہ ہم نے جن کمپنیز کے حصص کو پرائیویٹائز کر دیا، پہلے کچھ حصوں میں کیا اور پھر پورا کر دیا. all of them are growing and they are producing good services and products. ٹھیک ہے، ملک کے اندر بھی ایکسپورٹ بھی کر رہی ہیں. ایک لمبی فہرست ہے، 100 سے زیادہ ہیں. اب 200 کے قریب جو باقی رہ گئی ہیں. دیکھیں حکومت کی ابھی جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ PI نے ایمریٹس کو بنایا، تو PI وہ جو سبق ان کو سکھایا وہ خود بھول گئے. ہمارے 400 سے زیادہ پائلٹس ہیں، وہ قطر اور ایمریٹس اور دوسرے جو ایئر لائنز اتحاد ہیں ان کے 200 ہیں. ہمارے فی کس یعنی فی جہاز جو ہیں 500 کے قریب امپلائیز ہیں، باقی لوگوں کے نہیں. تو ہمارے تمام پولیٹیشنز دو یہ فیصلے کرتے ہیں حکومت کے اندر بیٹھ کے، اپنی کمپنی، اپنے گھر کی کمپنی جب وہ چلائیں گے، کیا وہ ایسے 77 سال سے آپ ان لوگوں کو تنخواہیں دیں گے؟ نہیں دیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، میرے خیال سے یہ بہت دفعہ ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے. ہم اس ایکسپیریمنٹ کے اب اس دہانے پہ پہنچے ہیں کہ ہمارے پاس اب ٹائم نہیں ہے. آپ نے 90 سے ذکر کیا نا سر، میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کیوں کر ابھی مشکل ہے. دیکھیں اس وقت ہم 60% کے قریب جو ہمارا جو ریونیو ہے اس کا 60% جو ہے وہ انٹرسٹ پیمنٹ پہ کرتے ہیں اور ٹیکس کا 72% کرتے ہیں. اور ہم یہ تمام لاسز جو ہیں وہ باہر سے بورو کر کے جو ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں. تو اسی نہ صرف یہ حکومت چلانے کے لیے پیسے نہیں بچتے آپ کے پاس. تو اب یہ ہم اس لیول پر آ گئے ہیں کہ ہمیں یہ لاسز کٹ کر کے بریدنگ سپیس کریٹ کرنا ہے، فسکل ایکسپینڈیچرز کو کنٹرول کرنا ہے. تو گورنمنٹ کو بتدریج ان تمام چیزوں سے نکلنا ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ کہوں گا کہ جب ان تمام چیزوں سے نکل جائیں گے تو پھر گورنمنٹ جو بھی ہوگی اس کا جو اصل کام ہے لاز بنانا، یعنی لاز میں تبدیلی لانا، امپروومنٹ لانا، پھر اس کے اوپر وہ فوکس کرے اور وہ ریزلٹس دے. کہیں تو ہمیں ریزلٹ مل جائے نا. ایک سوال جو ابھی آپ نے 90 سے کہا نا کہ 90 سے لے کے آج 2024 تقریباً آپ کے بینکس ہیں 3 دہائیاں ہو گئے، 30 سال ہو گئے. تو اگر ہم نے اس کا مطلب ہے یہ چیز ابھی تک صحیح معنوں میں اس پہ فیصلہ نہیں کر پائے اس وقت سے کہ اگر ہم نے نجکاری کرنی ہے تو اب تک تو یہ عمل بہت حد تک مکمل ہو جانا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ پولیٹیکل مائلیج، جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، اگر تمام لوگ میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں، آپ نے سنگاپور کی اگزامپل لی اور دنیا کے ملک ہیں، وہ تمام اگر ہم سے سیکھا، کوریا نے سیکھا، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا. ہم جو ہیں ہاسٹیج بنا لیتے ہیں اپنے ڈیسیجن میکنگ کو. ہمیں میرٹس کے اوپر یہ اب ڈیسیجن کرنی ہے اور اب واپس نہیں مڑ سکتے. ٹھیک، صحیح. حماد صاحب، ابھی مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے، ان کی جو پرائیویٹائزیشن کا جو ان کا جو حکومت میں ملی ہے وہ واضح ہے. اگلے انتخابات کے بعد کسی اور جماعت کی حکومت بھی آ سکتی ہے کہ جن کی سوچ وہ نہ ہو جو ان کے ساتھ ملتی ہے. تو 90 کی دہائی سے لے کے اب تو یہی بات ہوتی رہی ہے کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل چینج آئی تو نجکاری کا عمل جو ہے التوا کا شکار ہوا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں متفق ہو جائیں ایک نقطے پہ کہ ہم نے کرنا کیا ہے، حکومت کوئی بھی آئے عمل جاری رہے. دیکھیں شہزاد، میں ابھی ایک پروگرام سے ہو کے آ رہا ہوں تو وہاں بات ہو رہی تھی معاشی ترقی کے حوالے سے. تو جو ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے تھے تو بات کر رہے تھے کہ 2017 میں جو ہماری اکنامک پوزیشن تھی، اگر اس کی کنٹینیویشن رہتی تو آج ہم دنیا کے 10 بڑے معیشتوں میں سے ایک ہوتے. لیکن مسئلہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے
کہ 2017 میں اگر ہمارا سفر آگے کی طرف تھا اور ہم ارتقاء کی جانب بڑھ رہے تھے تو پھر کیا ایسی مصیبت آن پڑی تھی کہ اس تمام عمل کو ڈسٹرب کیا گیا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہماری معاشی تباہی تب آتی ہے جب ہم سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوتے ہیں. جب آپ کے ملک میں دھرنے ہوں گے, جب آپ کے ملک میں ڈی چوکیں سجیں گی, جب آپ کے ملک میں آگ لگاؤ, جلاؤ, گھیراؤ, یہ صورتحال ہوگی. دیکھیں اس ریاست کو اس نقطے پر متفق ہونا پڑے گا کہ یہ ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. اگر یہ چیزیں چلیں گی تو وہ لوگ کم از کم سیاست کا حصہ نہیں ہوں گے اور ریاست سختی کے ساتھ انہیں کو چل کر رکھ دے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے انسانی حقوق اور وہ تمام چیزیں اپنی جگہ, لیکن سب سے اہم ریاست ہے. ریاست کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں برتنی چاہیے. اس وقت تو جو صورتحال جو سفر شروع ہوا ہے معیشت کی بہتری کا, اور اس میں یقیناً کئی اچھے انڈیکیشنز آ رہے ہیں, تو اس کی کنٹینیویشن کے لیے کم از کم حکومت کو, ریاست کو, تمام اداروں کو ایک پیج پر آنا پڑے گا. اور اس وقت خوشی کی بات یہ ہے کہ کم از کم وہ ایک پیج پر آ رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی اس سارے عمل میں بیوروکریسی جو ہے وہ کسی طور پہ رکاوٹ نہیں بنے گی. تو بیوروکریسی کیسے بن سکتی ہے؟ اگر ایک پولیٹیکل ول ہے, حکومت سمجھتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, سو بیوروکریسی کے جان بوجھ کے ایسا کچھ کر سکتی ہے جس کے ایشورنس وزیر اعظم صاحب نے دی؟ دیکھیں تاریخی طور پر ہم دیکھیں تو بیوروکریسی پر حکومتیں خواہ وہ مارشل لائے رہی یا سول حکومتیں رہی, تو بیوروکریسی پر دباؤ ڈالا گیا, انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال بھی کیا گیا. جس طرح آپ دیکھیں پچھلی حکومت میں مرکز میں تو چھوڑے پنجاب میں جو کچھ ہوتا رہا, فارا گوگی ایک خاتون آئی اور اس نے پوری بیوروکریسی کو اپنی پاؤں میں بٹھا دیا تھا, اور وہ ان کے ہدایات کو نہ کرتے تو پھر ان بیچاروں کے ساتھ کیا ہونا پڑتا. تو کم از کم بیوروکریسی کو آزاد کرنا پڑے گا, ہانسٹ لوگوں کو سامنے لانا پڑے گا, جو سکلڈ, جو تربیت یافتہ لوگ ہوں ان کو اہم ذمہ داریاں دینی پڑیں گی. معیشت چونکہ اچھے سمت میں چل پڑی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اچھی بیوروکریسی کو بھی ساتھ. ٹھیک. رمیش کمار صاحب, سوال یہی ہے کہ یہ جو نجکاری کا عمل ہے یہ ایک بڑا طویل اور صبر آزما ہے, اور ممکن نہیں ہے کہ جتنی ہمارے ادارے ہیں وہ تمام کے تمام اسی دور حکومت میں ان کی نجکاری مکمل ہو جائے. تو اگین بات وہی ہے کہ حکومت کسی بھی سیاسی جماعت کی آئے, کم از کم اس نقطے پہ اتفاق ہو جانا چاہیے ہم نے نجکاری کرنی ہے, کس حد تک کرنی ہے. جیسے آپ بات کریں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, اس کو پرائیورٹی دینی چاہیے. سو یہ کنسنسس ضروری نہیں ہے اور ہو نہیں جانا چاہیے, چاہے پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ یا ادروائز. شہزاد, پہلی چیز تو جو ابھی حماد نے جو بات کی, رائٹ پرسن فار رائٹ جاب, دین یو کین ایکسپیکٹ دا رائٹ ڈیسیشن ایٹ رائٹ ٹائم. پہلے تو ہمیں یہ پرائرٹی سیٹ کرنی پڑے گی. دوسری چیز یہ کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے نا وہ ہمارا حل صرف نہیں ہے. ہمارا حل یہ ہے کہ جہاں پہ بھی اوور ایکسپینڈیچر ہو اس کو کم کرنا, اور جہاں پہ لاسز ہو اس کو کور کرنا. دیکھو نا, آپ کو پتہ ہے کہ میں کبھی کبھی جو ٹیری جاتا ہوں وہاں پہ مول ہے, مطلب لائنیں ٹوٹ جاتی ہیں, ایڈمنسٹریشن کی سربراہی میں وہاں پہ وہ گیس چوری ہو جاتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اگر یہاں سے بارڈر سے اگر آپ جائیں تو آج بھی آپ کی سوپاری, آپ کا ایران سے تیل ہم خود اجازت دیتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ کہ گورنمنٹ کو بھی, اداروں کو بھی اپنی سمت ایک سیٹ کرنی ہوگی کہ بھئی ہمیں لاسز والے اداروں کو ہمیں کیسے کور کرنا ہے, کس طریقے سے کور کرنا ہے, ایکسپینڈیچر کیسے کم کرنا ہے. ہم 18th امینڈمنٹ ہوئی, یہ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ جو ہے جو آج بھی جس کے اوپر اتنا ایکسپینس ہو رہا ہے, وہ ادارے جو ہے وہ آپ دیکھیں گے آج بھی فیڈرل گورنمنٹ میں پڑے ہوئے ہیں, بلینس روپیز جو اس کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے, جبکہ وہ پروونشل گورنمنٹ خود ہی ان کو چلا سکتی ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ان چیزوں کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. مگر اگر ایڈمنسٹریشن, گورنمنٹ, چاہے بیوروکریٹ, چاہے پولیٹیشین, چاہے منسٹر, چاہے سیکورٹی ایجنسیز, اگر وہ خود ان چیزوں میں اگر انوالو ہوگی تو میں سمجھتا ہوں عوام کو ایک کانفیڈنس یا عوام کو ایک شوق خود پیدا ہو. آج جس بھی عوام سے ملتے ہیں, میں ماضی میں جب خان صاحب کے ساتھ تھا تب بھی خان صاحب یہ باتیں مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, مگر عوام نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ عوام نے کہا کہ ہم $10 بلین مجھے باہر والے بھیجیں گے, میں آئیں گے. عوام نے دیکھا کوئی اصلاح نہیں آیا, باتیں ہوئی ہے. اس طریقے سے ابھی بھی
ہمیں یہ چیزیں دکھانی پڑے گی. ٹھیک. لوکل عوام کو دکھائیں گے تب انٹرنیشنل عوام کو پتہ چلے گا. آپ کی ریمیٹنس بڑھ جائے گی. لوگ آج بھی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, مگر آج بھی وہ پیسے بھی سوچ سمجھ کے وہ بھیجتے ہیں. 20% آج انٹریسٹ ملتا ہے, 2-3% سے زیادہ کسی جگہ پہ انٹریسٹ نہیں ہے. درست. تو لوگوں کے پاس تو بلینس روپیز پڑے ہوئے ہیں. اگر لوگ یہاں پہ بھیجیں وہ پیسہ, اگر لوگوں کا گورنمنٹ کے اوپر کانفیڈنس ہو, پاکستان کے اندر کانفیڈنس ہو, اگر وہ بھیجیں تو $10 بلین آپ کا 2 مہینے میں آ سکتا ہے. اور لوگ یہاں پہ ریزرو میں بھیجیں اور وہ بینکوں میں رکھیں اور 20% ریونیو کمائیں. لوگ کیوں, اور آج بھیجیں اور لوگوں کو پتا بھی ہو کہ آج اگر ہمارا وہ پیسہ ڈالر اگر 280 روپے میں بینک سے کور ہوتا ہے اور پاکستان کی کرنسی اپریشیٹ ہوگی, تو جب ہم واپس بھیجیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں 200 میں جانا پڑے. مگر ابھی تک وہ نہیں ہے. لوگ آج بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر بینک, اگر آج ایکسپورٹر آج اگر کوئی بک کراتا ہے, ماہر معاشیات آپ کے سامنے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو بینک اس کو کہتی ہے کہ اگر آپ 6 مہینے بعد کا کراتے ہو تو ہم آپ کو 12 روپے 14 روپے پریمیم دیتے ہیں. مطلب ہم آج بھی عوام کو بتا رہے ہیں کہ ہماری اکانومی, ہمارا ڈالر صحیح, وہ کم نہیں ہوگا. ٹھیک. مگر ہمیں دنیا بتا رہی ہے, ایشین بینک بتا رہی ہے کہ پاکستان کی انفلیشن جو ہے وہ کم ہوگی. درست کہا آپ نے رمیش انفلیشن کمار کم صاحب. ہوگی. معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے ایک وقفہ یہاں پہ لینا ہے. وقفے کے بعد گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کر رہے ہیں پاکستان میں ہونے والی نجکاری کے عمل کی اور اوورآل معیشت کی. کھیلداس کوہستانی صاحب, کل وزیر اعظم صاحب نے کراچی میں بزنس کمیونٹی سے گفتگو کی اور ان کے سوالوں کے جواب بھی دیے, ان کے کامنٹس بھی کافی تھے. تو بزنس کمیونٹی نے بہت سی ریکمنڈیشن دی ہیں, اس میں سے کچھ جو ہیں وہ فوری طور پہ مطلب ان کو پریکٹیکل ہیں, وہ ورکیبل ہیں. آپ کے خیال میں حکومت کو ان ساری تجاویز کو مد نظر رکھنا چاہیے اپنی پالیسیاں بناتے ہوئے؟ کسی تجویز کا آپ ذکر کریں, کون سی تجویز ہیں؟ مطلب ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو گیا, یا مطلب ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کرنا ہے, ملک کے اندر سیاسی استحکام لے کے آنا, اس طرح کی گفتگو کی گئی وہاں پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کراچی آئے تھے, تو کراچی معاشی ہب ہے ہمارا. وہ جب بھی کوئی بھی وزیر اعظم آتا ہے تو وہ بزنس کمیونٹی ضرور ملتا ہے, ان کو اعتماد میں بھی لیتا ہے, ان کی تجاویز بھی لیتے ہیں, اور ان کے رائے سے حکومت سازی میں ان کا جو انپٹ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں, جس طرح کل بات کی گئی کہ آپ اڈیالہ میں جا کے بات کریں, تو میرے خیال میں یہ ان کے لیے NRO مانگا گیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا وہ بزنس کمیونٹی کیوں مانگ رہی ہے بھائی, NRO مانگنے کے یہی طریقے ہے نا, لابنگ تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا. صحیح. مگر آپ کو میں یاد دلاتا ہوں, جس کے لیے کہا گیا ہے اس کو اس وقت وہ وزیر اعظم تھا, شہباز شریف صاحب اس وقت اپوزیشن لیڈر تھا. اس نے فلور پہ کہا, اپوزیشن لیڈر نے, کہ آئیں چارٹر اکانومی کریں, مطلب ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. ملک کو جو حالات تھے ان کو نظر آ رہا تھا, ایک ویژنری لیڈر کو ہوتا ہے نا پتہ, تو انہوں نے ان کو کہا, اس کا بدلہ یہ ہوا کہ اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. پھر جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جی, تمام عسکری سیاسی قیادت کو اسپیکر صاحب کی میٹنگ تھی, مگر اس نے کہا کہ میں ان سے اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. جو تکبر, انا اور اس کی ذات کا جو عالم تھا وہ آج بھی ہے میرے خیال میں. تو ایسے شخص کو ابھی تو جن سنگین جرم کا جو جس میں پاداش میں وہ جیل میں ہے, اس کو فیصلہ عدالتوں کو کرنا ہے, تبھی وہ باہر آ سکتا ہے, کسی ایگزیکٹو آرڈر سے باہر نہیں آ سکتا. تو میں سمجھتا ہوں ہم نے بھی یہ کیسز بکتے ہیں, ہمارے جو ایلیگیشن تھے ہم سرخرو ہو کر آئے ہیں. آپ لوگ جب جیل میں تھے تب بھی کسی بزنس کمیونٹی نے ایسا مشورہ دیا تھا, کوئی رائے دی تھی کہ دیکھو, میں خود بزنس مین ہوں. بزنس مین جو ہوتا ہے نا, وہ کوشش کرتا ہے کہ راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے, اور سب کے اسٹیک ہولڈر بھی ہوتے ہیں. اچھی سوچ ہے, میں اس کو, مگر کس کے لیے کہا جا رہا ہے, اور جس کا ماضی بھی دیکھا جائے کہ یہ شخص کس طرح اپوزیشن حکومت میں تھا, اپوزیشن کے ساتھ کرتا تھا, اور اب جب اس میں تو سمجھتا ہوں ایک جماعت نہیں, ایک ٹولہ ہے اس کی. جس طرح میرے بھائی نے بات کی, 2017 سے اس نے ایک کام شروع کیا ہوا ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے, پاکستان کو کبھی کہتا ہے سری لنکا بن جائے گا. آپ نے دیکھا اس وقت اگر چینی صدر کا دورہ اس نے 126 دن کا دھرنا دے کے روکا. خود جب اس کی حکومت تھی, ہم اسمبلی میں دیکھتے تھے, اس نے کوئی کام نہیں کیا, بلکہ حکومت کے دوران بھی یہی جلاؤ گیراؤ پکڑو دکڑو. اور جب باہر جاتا تھا, آپ جا رہے ہیں ایک وزٹ پہ انٹرنیشنل, آپ ملک کا امیج کیا دیکھتے ہیں, وہاں پہ وہ کیا گفتگو کرتا کہ میں نواز شریف صاحب کے جیل سے AC نکال دوں گا, میں یہ اس قسم کی گفتگو, مطلب ملک کی جو تصویر وہ اچھی پیش نہیں کرتا تھا. تو آپ کے پاس کون آ کے انویسٹ کرے گا جب آپ ملک کا جو چہرہ دکھا رہے ہو کہ ہم دیوالیہ ہے, ہم یہ بھی کرتے ہیں, ہم وہ بھی کرتے ہیں. جس طرح کی وہ گفتگو کرتا تھا, ہمیں کوئی ہم پہ, تو یہی حالات ہے جس سے ہم دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچے, اور ہم نے نو کانفیڈنس موو کیا, اور ہم نے حکومت سنبھالی. ہمیں پتہ, ہماری لیڈرشپ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ملک دیوالیہ کی طرف جا رہا تھا. تو آج جو آپ بات کر رہے ہیں, دیکھو اس ہماری حکومت نے, ہماری لیڈرشپ نے اپنی سیاسی قیمت ادا کی ہے. ہم بھی یہ راستہ اختیار کر سکتے تھے, مزاحمت کا راستہ ہم بھی زیادہ چلا سے, ہم ان سے زیادہ کرتے ہیں. ہم نواز شریف کی ساری سیاست مزاحمت میں گزری ہے, مگر آج ہم جب دیکھتے ہیں, آج ہم جہاں کھڑے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے پہلے ملک ہوگا تو ہماری سیاست بھی ہوگی, ہماری معیشت بھی ہوگی. تو ہماری ترجیح جو ہے ریاست ہے, سیاست نہیں ہے. ہماری ترجیح تھی, اسی لیے آج ہم ان مشکل فیصلوں میں آ کے کر بھی رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے بڑھے. اور ڈاکٹر صاحب, آپ بحیثیت بزنس مین کیا چاہیں گے کہ پہلے 5 پرائورٹی ڈیسیجنز حکومت کے کیا ہونے چاہیے جس سے کاروباری طبقے کو جو ہے وہ فائدہ, الٹیمیٹلی عوام کو فائدہ ہو؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ پچھلا والا ہدف ہم کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں ٹیکس کی کلیکشن کا, ٹھیک ہے. اگلا والا بہت زیادہ ہوگا اس سے, کیونکہ پرابلم یہی ہے جو میں نے بتایا کہ ہم لگاتار فسکل لاس ہے,
ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ ہم نے روکے نہیں, بڑھاتے رہے. تو ایک چیز تو میں یہ مت کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ٹیکنیکلی اگر دیکھیں تو ایک ٹرینڈ ہے جو ہے اکراس ڈفرینٹ پارٹیز, اکراس ڈفرینٹ ڈیکیڈ سے آ رہا ہے, اور وہ غلطیاں جو ہیں ہم لگاتار کر رہے ہیں. اب ان غلطیوں کے نتیجے میں ہم یہاں پہنچے ہیں. ایک دوسرے پہ بلیم کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس کے نیچے اسٹرکچرل پرابلمس ہیں. وہ اسٹرکچرل پرابلمس کیا ہیں جس کی وجہ سے جو ریاست کے ہمارے لوگ ہیں وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کبھی بھی 11%, 11.1 سے اوپر نہیں گئی, ابھی پھر کم ہے. تو وہ یہ ایک ڈسٹرسٹ کا جو عمل ہے وہ کیسے کمپلیٹلی اس کو ٹھیک کرنا ہے, تو وہ اسی صورت میں ہوگا. ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں آپ ٹیکس زیادہ دیں یا اس میں دھارے میں آئیں, وہ کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے پیسے, اکاؤنٹیبلٹی, ان کے جو پیسے ہیں وہ ان کا مصرف ٹھیک نہیں ہے, ان کا استعمال صحیح نہیں ہے. تو یہاں پر آ کے گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو ون کرنا ہے لوگوں کو, صرف کہنے سے, انفورس لیکن آپ کرنے کے سے خیال میں نہیں یہ ہو آرگومنٹ درست ہے کہ آپ کے پیسے کا ٹھیک استعمال نہیں ہو رہا, لیکن آپ کے حصے کا جو جائز ٹیکس ہے وہ تو آپ نے میں دینا ہے, ایگری کیونکہ وہ کرتا آپ ہوں, اپنی میں ایگری کرتا ہوں, آمدن کے اگینسٹ میں دے رہے ایگری ہیں. کرتا ہوں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انفورس کرانے سے نہیں ہو سکا. اب اللہ کرے ہو جائے. اب ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ این ایف سی کے تحت, اور یہ انڈر ڈسکشن بھی آ گئی, اب آئی ایم ایف پروگرام کے اندر بھی یہ ڈسکشن میں آ گئی ہے بات کہ بھئی جو آپ جب وہ دے رہے ہیں این ایف سی کے تحت, پھر وہاں سے ریونیو کتنا اکٹھا ہو رہا ہے اس کے مساوی نہیں ہے. تو یہ اس قسم کے فسکل بہت بڑے خلا ہیں, ٹریڈ کے خلا ہیں, ان کو پر کرنے کے لیے ہمیں بیٹھنا پڑے گا. اور بزنس مین بار بار وہی بات کہتے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کیا ہے. ابھی آج کل چونکہ جون قریب ہے, جون کلوزنگ قریب ہے, جو لوگ ٹیکس پیئرز ہیں انہیں کو دوبارہ نوٹسز سرو ہونے شروع ہو گئے ہیں. اب وہی پرابلمز بار بار ہم فیس کرتے ہیں, وہی بار بار بتاتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی اس کے جو حجم کو ہے اس کو بڑھانے کے لیے آپ اس کے پھیلاؤ کو کریں. تو ان لوگوں کو لائیں جو ہیں ہی نہیں آپ کے نیٹ کے اندر, انہی پہ بوجھ نہ ڈالیں جو آلریڈی موجود ہیں, انہیں کو واپس آپ بار بار کرتے جائیں گے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کا ڈسٹرسٹ اسی وجہ سے آپ کی جو کلیکشنز ہیں وہ کم ہو رہی ہیں, ٹھیک نکل رہے ہیں لوگ. حماد صاحب, اب یہ جو مشکل معاشی فیصلے ہیں ان کی ایک سیاسی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے حکومت کو, سیاسی جماعت کو, اور اسی وجہ سے ان دا لانگر رن یہ جو عمل ہے یا مشکل فیصلے ہیں یہ زیادہ چل نہیں پاتے, ان کو روک لیا جاتا ہے, ان کو ڈائلیوٹ کر دیا جاتا ہے. اس دفعہ کوئی فرق آپ دیکھتے ہیں ماضی کی نسبت؟ دیکھیں شہزاد صاحب, جب معیشت کی بہتری کے لیے کوئی ملک جاتا ہے تو وہ ایبرپٹلی یا فوری طور پر ایسا نہیں ہوا. ہم دیکھتے ہیں تاریخی طور پر امریکہ خانہ جنگی سے گزرا, فرانس خانہ جنگی سے گزرا, چین خانہ جنگی سے گزرا, روس گزرا, یہ تمام ممالک, لیکن ان کو اچھی لیڈرشپ میسر آئی. اب جن حالات سے ہم نکل آئے ہیں تو ان کا اور موجودہ حالات کا, اس وزیر اعظم کا اور موجودہ وزیر اعظم کا کمپیریزن کر لیں. وہ وزیر اعظم ٹیلی فون کال کا انتظار کرتا رہا اور اسے کال نہیں آ رہی تھی. اس وزیر اعظم کو امریکن پریزیڈنٹ خط لکھتا ہے مبارکباد کی. وہ وزیر اعظم خانہ کعبہ اور روضہ رسول میں جلوس نکال رہا تھا. اس وزیر اعظم کے لیے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹس اسی سعودی عرب سے آ رہی ہے. وہ وزیر اعظم ایران جاتا ہے تو اپنے ملک پاکستان پر الزامات لگاتا ہے. اس وزیر اعظم کے پاس ایرانی صدر آتا ہے اور $10 بلین کے معاہدوں کی طرف بڑھتے ہیں. وہ وزیر اعظم چین کے خلاف دھرنے دے رہا تھا جب چینی صدر آ رہا تھا. اس وزیر اعظم کو چین اربوں ڈالر کے پروجیکٹس دیتا ہے. دیکھیں, جب افراد بہت اہم ہوتے ہیں لیڈرشپ کے لیے, جب افرادی فرق ہو نا اور آپ کو افراد اچھے میسر آئے, آپ کو لیڈرشپ اچھا میسر آئے, تو پھر آپ کی ترقی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو لیڈرشپ اچھا میسر نہ آئے تو پھر آپ کی وہی صورتحال بنتی ہے جو بہت سے ممالک کی بنی. بالکل ٹھیک. فائنلی رمیش کمار کا آخری کامنٹ آپ سے چاہوں گا کہ اب یہ لیڈرز کا بھی فرق ہوتا ہے, سیاسی جماعتوں کا بھی ہوتا ہے. اب یہ جو مشکل فیصلے ہیں اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ برڈن شیئر کرنا چاہیے, کسی ایک سیاسی جماعت پر مشکل فیصلے کا بوجھ ڈال دینا زیادتی نہیں ہے کہ جب آپ سب مل کے ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے بالکل پریپیئرڈ ہیں, ڈٹرمنڈ ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں تو اس سے آگے بڑھ کر کہوں گا کہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ ایک میجارٹی میں ہے, اس کے اندر جتنے بھی کولیشن پارٹنر ہیں وہ بیٹھ کے جو بھی لیجسلیشن کرنا چاہیں گے وہ ایزیلی ہو جائے گی. میں تو کہوں گا کہ پاکستان کو جس مراحل سے اس وقت گزرنا ہے
اس کے لیے آپ کو صرف پولیٹیشین ہی, آپ کو بزنس کمیونٹی بھی, آپ کو آل اسٹیک ہولڈرز جو اس چیز سے ریلیٹڈ ہو ان کو بھی کانفیڈنس میں لینا چاہیے. جب اس کو کانفیڈنس میں لیں گے تو جو بھی آپ ڈیسیشن کریں گے اس ڈیسیشن کے اندر جو ہے وہ آپ کو کوئی کرٹیسزم نہیں سننا پڑے گا, مگر اس کے لیے آپ کو ٹرانسپیرنسی دکھانی پڑے گی, وہ آپ کی پہلی پریارٹی ہونی چاہیے. اور ایک اچھی قسمت ہے ملک کی کہ شہباز شریف جو ہے وہ ایک اسپیڈ کا نام ہے اور اچھے, کیونکہ نون لیگ کے بارے میں اور تو میں دوسروں کے بارے میں کہوں یا نہیں کہوں, مگر میں نے شہباز شریف صاحب کو دیکھا ہے اور اسی وجہ سے ہماری پارٹی نے بھی میاں شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ ریسپیکٹ کے طور پر اس کو کہا کہ شہباز شریف صاحب آئیں, اور پہلے بھی آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ صاحب نے تب بھی انہوں نے کہا کہ شہباز شریف آئے اور ابھی بھی انہوں نے کہا شہباز شریف آئے. تو میاں شہباز شریف صاحب اگر پرائم منسٹر ہیں اور اگر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ڈیسیشن ہوتے ہیں, ایس آئی ایف سی کا مین اس میں رول ہے, اور جو ڈیسیشن ہوتے ہیں پاکستان کے بینیفٹ میں ہوتے ہیں, تو اس کے اوپر کنسنسس آپ کے خود بخود بیٹھیں گے. آپ کی ہر پولیٹیکل یعنی کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ ہو تو کنسنسس آٹومیٹکلی بن جائے گا, ایک فطری عمل ہے. بہرحال بہت شکریہ آپ کا رمیش کمار صاحب, کھیلداس کوہستانی صاحب, مال داؤد صاحب, حماد حسان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہماری فورسز کی ان کارروائیوں کی, ان کامیاب کارروائیوں کی جس میں انہوں نے بہت سی دہشت گردی کی کارروائیوں کو ناکام بھی بنایا اور کئی دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایمان اتحاد تنظیم, سیاست اور خدمت, قومی وحدت بے مثال, پیار دردمندی درگزر, ہے مذہبی ہم آہنگی با کمال, مختلف ثقافتوں کا حسین امتزاج, یہ ہے میرا آپ سب کا, ہم سب کا پاکستان. اس پورے گاؤں میں ایک ہزاری تھی جو سب سے حسین, سب سے خوبصورت. پروگرام میں پھر خوش آمدید ناظرین. آج ضلع خیبر میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کیا. یہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا. گزشتہ کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا بلوچستان اور کے پی کے علاقوں میں دہشت گردوں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے. خاص طور پہ سیکیورٹی آفیشلز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور اب ہم نے ایک اور ویو بھی دیکھی ہے خاص طور پہ بلوچستان میں, جہاں پہ کسٹم انٹیلیجنس کے لوگوں کو, اہلکاروں کو ٹارگٹ کر کے نشانہ بنایا گیا ہے. اور بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کے تانے بانے ہمیں افغانستان سے ملتے ہیں. اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود چودھری صاحب, سابق سیکرٹری خارجہ ہیں. بہت بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب. سر, یہ تو معلوم ہے کہ افغانستان کے اندر محفوظ پناہ گاہیں ہیں دہشت گردوں کی. اب سوال یہ ہے کہ بار بار ہماری یاد دہانی کے وہ مطلوبہ نتائج ہمیں حاصل نہیں ہو رہے افغانستان سے. افغانستان حکومت کو جس طریقے سے مدد کرنی چاہیے یا کمٹمنٹس جو ان کی ہیں وہ پوری کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہی. پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا آپشن بچتا ہے کہ ہم اسی طرح انٹیلیجنس بیس کاروائیاں کر کے ناکام بناتے رہیں, کیونکہ اس میں سے کچھ چیزیں مس بھی ہو جاتی ہیں اور پھر اس کا نقصان ہوتا ہے. اعزاز صاحب. جی, میرا خیال ہے 3 آپشنز آپ کو لینی پڑیں گی اور تینوں راستوں پر اکٹھے کام کرنا. پہلا تو راستہ وہی ہے جو ہو رہا ہے, یعنی کائنیٹک آپریشنز کرنے ہیں اور دہشت گرد جہاں جہاں ملے ان کو ختم کرنا ہے. اور دوسرا ہے سیاسی, یعنی پولیٹیکل. وہاں کے جو لوگ ہیں ہمارے, یعنی جو پرانا ہمارا فاٹا کا علاقہ تھا, یہ میرے خیال میں ہمارا سب سے بہترین ڈیفنس ہو سکتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف. اگر ہم ان لوگوں کو ساتھ ملا کر چلیں اور ان کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو بھی ساتھ ملا کر چلیں اور ان کو یہ قائل کریں کہ دہشت گرد اگر آپ کے اندر آئیں گے تو آپ کو سب سے پہلے نقصان ہوگا ریاست پاکستان کو بعد میں. تو میرے خیال میں یہ دوسرا راستہ بڑا ضروری ہے, کوئی نہ کوئی سیاسی عمل جاری کرنا چاہیے. تیسرا راستہ یہ ہے کہ ہم افغانستان کی حکومت سے 2 ٹوک بات کریں
اور ان سے یہ کہیں کہ بھائی آپ نے اچھا بھائی کا بدلہ دیا ہے، ہم تو آپ کے لیے کہ اتنے ہم پہ الزام آئے، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، یہ افغان کے باسی ہیں، افغانستان کے، ان کا حق ہے اسٹرگل کرنا، اور آپ جب پاور میں آ گئے ہیں تو آپ ہمارے خلاف دہشت گردوں کو پناہ دے رہے ہیں اور ٹی ٹی پی کے لوگوں کو شے دے رہے ہیں کہ وہ جا کے اٹیک کریں، تو یہ کوئی درست رویہ نہیں ہے. اس سے الٹیمیٹلی آپ کا نقصان ہوگا. آلریڈی افغانستان کے اندر ساری دہشت گرد تنظیمیں فوج آ رہی ہیں، واپس آ کے اپنی جگہ بنا رہی ہیں. بہت خطرناک اپنے ملک کے لیے، ہمارے ملک سے زیادہ خطرناک ہے. تو سفارتکاری بھی کرنے کی ضرورت ہے. تینوں کام کرنے ہوں گے. ٹھیک سر. اچھا، جو پہلے 2 اقدامات آپ نے بتائے ہیں وہ کافی حد تک ممکن بھی ہیں کیونکہ وہ ریاست پاکستان کی گرفت میں، ایسا کیا جا سکتا ہے. آپ کتنے ہوپ فل ہیں کہ جو تیسرا اقدام ہے افغانستان کو باور کرانے کا، اس میں ہمیں کتنی کامیابی مل سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر تو افغانستان میں آپ کے جن لوگوں کے زیادہ وہاں پہ کریڈٹس ہیں، جن کی وہاں چلتی ہے، اور پاکستان میں ایسے بطیری شخصیات ہیں، ان کو ساتھ لے کے جائیے ملٹیپل لیولز پہ. طالبان کی جو لیڈرشپ ہے، خصوصاً جو قندھار میں بیٹھی ہے، ان کے ساتھ بات کریں کہ دیکھیں اب آپ انسرجنٹ نہیں ہیں، اب ایک ریاست ہیں آپ، اور اب آپ نے ابھی تک آپ کو دنیا کے کسی ملک نے ریکگنائز نہیں کیا ہے، تسلیم نہیں کیا ہے. اور اگر یہی رویہ رہا تو کوئی بھی نہیں کرے گا. تو یہ کب تک آپ اس طریقے سے چلائیں گے؟ آج پاکستان میں خون بہہ رہا ہے، کل کو دوسرے جو ہمسایہ ممالک میں بہے گا تو سب کے سب آپ کے خلاف ایکا کر لیں گے. اور اگر آپ نے سیدھا راستہ لے لیا تو پھر یہاں سے پوری ایک جسے کہتے ہیں نا پورے خطے کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے درمیان میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سفارتکاری بڑی ضروری ہے. صرف سفارتکار نہیں کریں گے، یہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ملٹیپل چینلز ہیں ان کے ذریعے ان سے جا کے بات کرنی. ویری رائٹ. اچھا سر، ایک سوال بھارت کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا. کل وزیر اعظم کی بزنس کمیونٹی کے نمائندوں سے کراچی میں ملاقات ہوئی. انہوں نے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کرنے کی بات کی. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بزنس مین کی اوپینین ایک اپنی جگہ پہ، لیکن جو آج کل انتخابات کے دوران نریندر مودی کی زبان ہے مسلمانوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اس ماحول میں کس طریقے سے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ کیسے، کیوں کر ممکن ہے یہ؟ دیکھیں، بات چیت تو it takes two to tango نا، دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے. جب تک ہندوستان کی طرف سے واضح اشارہ نہ آئے کہ وہ تجارت کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ نارمل ملکوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں، وہ تو الٹا الزامات لگاتے ہیں طرح طرح کے، کبھی کراس بارڈر ٹیررزم کا، کبھی ویسے دہشت دیتے ہیں کہ ہم دہشت کرتے ہیں کہ ہم گھس کر ماریں گے. تو ایسے میں تو نہیں کام چل سکتا. اس لیے میرے خیال میں الیکشن ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے. ابھی کوئی انیشیٹو نہیں لے سکتے ہیں. اگر اس کے بعد جو نئی حکومت وہاں بنتی ہے اور وہ چاہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کام کرنا چاہے تو میرے خیال میں اس وقت پاکستان کو مثبت جواب دے. ٹھیک. اور دوسرا سر، یہ جو عالمی طاقتیں ہیں، وہ کالڈ یورپ، امریکہ، مغربی دنیا، یہ پاکستان اور دیگر ممالک کو لیکچر دیتی ہیں، لیکچر دیتے ہوئے تھکتی نہیں. انسانی حقوق کی رپورٹ کی آڑ میں جو ہے وہ بہت ساری ایسی باتیں کی جاتی ہیں جن کا گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ نے بی بی سی پہ کامنٹ دیا جس میں آپ نے کہا کہ جی ان کو یہاں پر تو چیزیں نظر آتی ہیں لیکن غزہ میں جو 30,000 سے زائد لوگوں کو شہید کیا ہے وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن نظر نہیں آتی. تو یہ جو دوغلا پن ہے، یہ پاکستان اور پاکستان جیسے ممالک کے حوالے سے کیوں سامنے آتا ہے صرف؟ آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کی حکومت غزہ کے لیے کس قدر اس کے یعنی اسرائیل کو 14 بلین ڈالر کی امداد دی ہے، جبکہ پورے امریکہ کے اندر یونیورسٹیوں میں نیا خون بول رہا ہے کہ بھائی بند کریں، یہ سیز فائر کریں. تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے، اور میں نے اس انٹرویو میں بھی اور ایک اور NPR کو یا DW کو بھی انٹرویو دیا، اس میں بھی میں نے کہا کہ بھائی بین الاقوامی طور پر ادارے بنے ہوئے ہیں، ہیومن رائٹس کونسل ہے، وہاں پہ جا کے تمام دنیا کے ممالک جا کے رپورٹس دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں. یہ کیا ہوا کہ ایک ملک دوسرے ملکوں کے اوپر بیٹھ کے اپنی ججمنٹس دے، یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے. اور ڈبل سٹینڈرڈ تو ہمیں نظر آ رہے ہیں. کہاں ہیومن رائٹس پالیسی، کیا انسٹرومنٹ آف پالیسی نہیں ہے؟ جب ویگر کی بات کرتے ہیں چین کے خلاف امریکہ والے آئے دن، جبکہ یہاں پہ کشمیر میں یا فلسطین میں کوئی ان کو ہیومن رائٹس وائلیشنز نظر نہیں آتی ہیں. تو ڈبل سٹینڈرڈ تو ہیں، اور اس وجہ سے میرے خیال میں پاکستان کی حکومت نے درست کیا ہے کہ اس رپورٹ کو جو بھی آئی ہے اس کو مسترد کر دیا ہے، یہ آج ہی ہوا ہے. اور میرے خیال میں یہ اقدام. بہت بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ موجود گفتگو کر رہے تھے. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.